बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं उर्दू ग्लोब टीवी। हमारा यूट्यूब चैनल है और कनाडा में इस वक्त रात के 1 बज रहा है। 17 और 18 अगस्त की दरमियानी रात। पाकिस्तान में 18 अगस्त सुबह के 10 बज रहे हैं। पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, ईरान खित्ते की सूरत हाल के हवाले से ख़बरें आपसे शेयर करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं कि तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ गुफ्तगू के दौरान ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर दिया है और कहा है कि तुर्की इस हवाले से अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। एक नशरियाती इदारे के मुताबिक तुर्क ऐवान सदर की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इस गुफ्तगू के दौरान रजब तैयब अर्दोगान ने अमन की कोशिशों में अनकरा की हिमायत और ताउन की आमादगी का इजहार किया। अमेरिकी सदर के एलची जैरेड कुशनर ने कहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात संजीदा और वसी पैमाने पर जारी हैं, ताहम फ़रीक़ैन अभी तक किसी बाहमी मुफ़ाहमत तक नहीं पहुँच सके हैं। अमेरिकी सदर के एलची जैरेड कुशनर ने कहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात संजीदा और वसी पैमाने पर जारी हैं, ताहम फ़रीक़ैन अभी तक किसी बाहमी मफाहमत तक नहीं पहुँच सके। एक इंटरव्यू में कुशनर का कहना था कि अमेरिका और ईरान की हुकूमत के मुख्तलिफ इदारों के दरमियान मुज़ाकरात शायद पहले से ज़्यादा मजबूत हैं, लेकिन दोनों जानिब अभी तक किसी इत्तफ़ाक़ राय या मुफ़ाहमत तक रसाई हासिल नहीं हो सकी। जैरेड कुशनर, जो गज़ा के लिए अमन मंसूबे को आगे बढ़ाने के सिलसिले में मशरिक़ वस्ता के दौरे पर हैं, ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के साथ तवील मुज़ाकरात किए हैं। ताहम बज़ाहिर इन बातचीत में खातिर ख्वाह पेशरफ्त नहीं हो सकी। पाकिस्तान ने इंडिया के वज़ीर दाखिला के उन दावों को मुस्तरद कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि यौम आज़ादी से कबल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के हिमायत याफ्ता दहशतगर्द ग्रुप शहजाद भट्टी नेटवर्क को तबाह कर दिया है। पीर को वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान इंडिया के वज़ीर दाखिला की जानिब से लगाए गए इन इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद करता है, जिनमें पाकिस्तान को इंडिया में होने वाली कुछ गिरफ्तारियों से जोड़ने की कोशिश की गई है। वज़ारत ख़ारजा के बयान में कहा गया है कि इस किस्म का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंडिया की इस मज़मूम मुहिम का एक और सबूत है, जिसका मकसद अपनी दाखिली सिक्योरिटी के चैलेंजेस से तवज्जो हटाना और महज तंग नज़र मुल्की सियासी मफादात के उसूल के लिए पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम ठहराना है। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम का कहना है कि उसकी अफवाज ने अब तक ईरान की बहरी नाकाबंदी के दौरान 64 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ दिया है। सेंटकॉम के मुताबिक 17 अगस्त को अमरीकी अफवाज ने 3 तिजारती जहाज़ों को सफ़र से रोक, जबकि 2 को दीगर जहाज़ों का मुआयना किया ताकि ज़ाब्तों और पाबंदियों की तामील को यकीनी बनाया जा सके। हाल ही में यह भी रिपोर्ट किया गया था कि अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ USS जॉर्ज वाशिंगटन जल्द ही मशरिक़ वस्ती में US इब्राहिम लिंकन की जगह लेगा। उधर बलूचिस्तान के ज़िला ज़ियारत में शरपसंदों के हमले में 31 पुलिस एहलकारों की हलाकत के वाक़े की तहकीकात के लिए कायम अदालती इंक्वायरी कमीशन ने काम शुरू कर दिया है। अदालती इंक्वायरी कमीशन के लिए बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहम्मद आमिर राना को मुकर्रर किया गया है। कमीशन ने उन तमाम अफराद को जो बतौर गवाह पेश होना चाहते हैं या कोई दस्तावेज़ पेश करना चाहते हैं, कहा है कि वे इस मकसद के लिए 28 अगस्त तक हाई कोर्ट में वाक़ई कमीशन के दफ्तर में अपने नामों का इंदराज कराएं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ओमान अमेरिका की इंतज़ामिया की ईरान के साथ बातचीत में रुकावट बना तो अमेरिका उस पर बमबारी करेगा। नेटवर्क के एक रिपोर्टर के मुताबिक सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ एक फ़ोन कॉल के दौरान ये बात कही। इसी गुफ्तगू में उन्होंने ये भी दावा किया कि अमेरिका का ईरानी पासदारान इनकलाब IRGC के साथ बराह रास्त खुफिया राब्ता मौजूद है। पाकिस्तान IRGC ने इस दावे की तरदीद करते हुए कहा कि वो अमेरिका के साथ किसी किस्म की बातचीत में शामिल नहीं है। ताहम ईरानी हुकाम ने पीर को कहा कि अबनाए हरमज़ में जहाज़ रानी के मामले पर ओमान के साथ मुआहदा हतमी शक्ल के करीब है। दूसरी जानिब अमेरिका और ईरान के दरमियान 60 रोज़ा मफाहमती याददाश्त MOU भी पीर को ख़त्म हो रही है।
یہ یادداشت دونوں ممالک کی جانب سے حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے مزید مذاکرات جاری رکھنے کے عزم پر مبنی تھی۔ عمان جو اس تنازع میں خود کو غیر جانبدار ملک قرار دیتا ہے، جنگ شروع ہونے کے بعد ایران کے متعدد حملوں کا سامنا کر چکا ہے، تاہم اب وہ ابنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے ایران کے ساتھ مذاکرات میں کردار ادا کر رہا ہے۔ امریکی میڈیا میں امریکہ اور پاسداران انقلاب کے درمیان خفیہ رابطوں کی خبروں کے بعد ٹرمپ نے ایسے رابطے ہونے کی تصدیق کی ہے۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے پاسداران کے بارے میں کہا وہ اچھے پوکر کھلاڑی ہیں لیکن کمزور پڑ رہے ہیں۔ اس سے پہلے امریکی خبر رساں ویب سائٹ نے باخبر ذرائع کے حوالے سے رپورٹ کیا تھا کہ ایران کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہونے سے تقریباً 1 ماہ پہلے عراق کے کردستان ریجن کے صدر بارزانی کی ثالثی میں امریکہ نے سپاہ پاسداران سے رابطہ کیا تھا۔ یمن کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ شمالی صوبے الجوف میں حوثیوں کے خلاف توپ خانے سے حملے کیے گئے ہیں۔ سعودی عرب کی حمایت یافتہ یمنی حکومتی افواج نے ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ میں کہا کہ انہوں نے صوبہ الجوف میں حوثیوں کے اجتماعات اور پناہ گاہوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اس سے قبل یمنی افواج نے صوبہ مغرب میں حوثی جنگجوؤں کے خلاف متعدد ڈرون حملے کرنے کا بھی دعویٰ کیا تھا۔ مشرق وسطیٰ کے لیے امریکی صدر ٹرمپ کے ایلچی جیرڈ کشنر اسرائیل پہنچ گئے ہیں، جہاں ان کی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقات متوقع ہے۔ گزشتہ ماہ ٹرمپ کے بورڈ آف پیس نے کہا تھا کہ وہ غزہ میں حماس اور دیگر گروہوں کے مکمل طور پر غیر مسلح ہونے کے لیے ایک معاہدے تک پہنچ گئے ہیں۔ گزشتہ ہفتے اسرائیل نے ٹرمپ کے 15 نکاتی منصوبے کو مسترد کر دیا تھا، جس میں اسرائیلی فوج کے انخلا اور ایک نئی فلسطینی سویلین انتظامیہ کے تحت غزہ کی تعمیر نو کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے عراق کے کردستان علاقے کے وزیر اعظم کے دفتر پر ڈرون حملے کو فالس فلیگ آپریشن قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم مسرور یرزانی کو دفتر پر حملے کا کوئی جواز ہی نہیں پیش کیا جا سکتا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے عراقی ہم منصب کو ٹیلی فون پر بھی واضح کیا کہ حملہ ایرانی سرزمین سے کیے جانے کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ کرد دوستوں کو خبردار رہنا چاہیے کہ فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے پڑوسیوں کے درمیان نفرت کے بیج بونے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایران کی وزیر برائے روڈ اور شہری ترقی فرزانہ صادق نے کہا ہے کہ امریکہ اسرائیل جارحیت کے باعث ایران کو 100 تجارتی طیاروں کا نقصان اٹھانا پڑا۔ میڈیا کے مطابق تہران میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فرزانہ صادق نے کہا کہ ایران ایئر نے 8 طیاروں کا استعمال کرتے ہوئے تنازع کے دوران حج پروازیں چلائیں۔ دشمن نے ہوائی اڈوں، بنیادی ڈھانچوں، بجلی اور پانی کی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا۔ ادھر رپورٹس کے مطابق ریفارم UK یعنی برطانیہ کی ایک ریفارم یعنی اصلاحات کرنے کے حوالے سے ایک سیاسی جماعت ہے، اس کے بارے میں کہا گیا کہ اگر اس کی حکومت بنی تو غیر ملکی شہری بیشتر سرکاری مراعات سے محروم ہو جائیں گے۔ برطانیہ کی سیاسی جماعت ریفارم UK نے اعلان کیا ہے کہ اقتدار میں آنے کی صورت میں غیر ملکی شہریت رکھنے والے یورپی یونین کے باشندوں کو یونیورسل کریڈٹ، یورپ سیٹل اسٹیٹس، شہریوں بشمول ہاؤسنگ بینیفٹ، چائلڈ بینیفٹ، معذوری الاؤنس اور دیگر بیشتر سرکاری فلاحی مراعات سے محروم کر دیا جائے گا۔ پارٹی کے مطابق اس پالیسی سے 5ویں سال تک سالانہ 21 ارب پاؤنڈ کی بچت متوقع ہے، تاہم اس پر عمل درآمد کے لیے بریگزٹ معاہدے پر یورپی یونین کے ساتھ دوبارہ مذاکرات کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ PTI کے بانی سابق وزیر اعظم عمران خان کی صحت کے حوالے سے بہت سارے چینلز پر، خاص طور پر جو PTI کے یوٹیوبر ہیں، PTI کے لیے کام کرتے ہیں ظاہر ہے، اور وہ صرف ایک ہی بات کرتے ہیں، اور انہوں نے ان کی صحت کے حوالے سے اتنا کیوس اور اتنا اضطراب اور انتشار پھیلایا ہے کہ لوگ کنفیوز ہیں کہ کیا عمران خان کی
صحت واقعتاً بہت زیادہ خطرے میں ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہماری اطلاعات اور ہمارے بھی سورسز اور ہمارے بھی جان پہچان کے لوگ اور مختلف جو ذرائع ہوتے ہیں جیسے سرکاری ذرائع، تو ان سے بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے بلڈ پریشر کا تھوڑا سا کچھ ایشو تھا جو کہ 100 اور 140 تھا، اور نبض کی رفتار جو ہے وہ بھی بتائی گئی تھی کہ جی وہ فی منٹ 50 ریکارڈ کی گئی، اور ان کی ای سی جی میں کوئی غیر معمولی تبدیلی سامنے نہیں آئی، یعنی دل کے حوالے سے کوئی اتنا زیادہ پریشان کن معاملہ نہیں ہے۔ اور ڈاکٹر نے سفارش کی کہ انہیں ذہنی دباؤ کم کرنے کے لیے اہلیہ سے ملاقاتیں کرنی دی جائیں، جو بات صحیح ہے، بالکل کرنی دینی چاہیے۔ انہیں اخبارات اور ٹی وی کی سہولت بھی فراہم کی جانی چاہیے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ انہیں ایک دن کے لیے چند گھنٹوں کے لیے ٹیلی فون کی سہولت بھی دی جانی چاہیے، اور اپنے چند ایسے جو قریبی لوگ ہیں اس کا ایک طریقہ کار تعین کر لیا جائے، ملاقات کرانے میں کیا حرج ہے۔ اور یہ جتنے بھی سیاسی رہنما ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس کی ہسٹری جو ہے تقریباً کوئی 60-70 سال ہماری پرانی ہے، کہ جو بھی حکومت جاتی ہے ماضی کے جس حکومت سے اقتدار لیا جاتا ہے ان کے خلاف پھر مقدمات بنائے جاتے ہیں۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ ان میں کتنی صداقت ہوتی ہے اور کتنی کرپشن کے کیسز کے بعد ثبوت کیا سامنے آتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ میاں صاحب کے خلاف کتنے کتنے بڑے مقدمات بنے، محترمہ بینظیر بھٹو کے، زرداری صاحب کے، ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں۔ تو عمران خان کے خلاف بھی جو سیاسی مقدمات بنائے گئے ہیں اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ جمہوریت میں افہام و تفہیم، بات چیت اور مذاکرات بہت ضروری ہیں، اور کوئی نہ کوئی سیاسی حل اس کا نکل سکتا ہے۔ انہیں جو اتنے عرصے سے جیل میں رکھا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو، ان کی پارٹی کو، ان کو خود کو، اگر کوئی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ایسی بات جس سے ان کی پارٹی کو اعتراض نہ ہو، تو کوئی سہولت مل رہی ہو تو وہ ضرور لینی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وقت تو گزرتا رہے گا، آپ کے حوالے سے جو تاثر بنا ہوا ہے وہ وہیں رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہیے کہ کچھ نرم گوشہ رکھنا چاہیے۔ ہر دور میں جانے والی حکومت کے خلاف جو مقدمات بنائے جاتے ہیں، یا تو وہ حکومت کے لوگ بناتے ہیں یا حکومت سے بنوائے جاتے ہیں، اور جب بنوائے جاتے ہیں تو فیصلے بھی کروائے جاتے ہیں، اور فیصلے کرائے جاتے ہیں تو سزائیں بھی دلوائی جاتی ہیں۔ تو یہ ایک افسوس کی بات ہے، اور عمران خان کے حوالے سے ڈاکٹر نے سفارش کی ہے کہ ظاہر ہے عمر کے اس حصے میں ہے تو وہ کچھ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، اور اس کے پیش نظر ان کی جو ہے اینجیوگرافی کروائی جائے۔ کنسلٹنٹ کارڈیالوجسٹ نے بلڈ پریشر کے ادویات میں اضافے اور تبدیلی کی بھی سفارش کی ہے، اور رپورٹ کے مطابق 4 رکنی میڈیکل بورڈ نے 10 اگست کو بانی پی ٹی آئی کا دوبارہ طبی معائنہ بھی کیا ہے، اور 10 اگست کو بانی پی ٹی آئی کا بلڈ پریشر 140/80 اور نبض 54 فی منٹ ریکارڈ کی گئی۔ میڈیکل بورڈ کے مطابق بانی پی ٹی آئی یعنی عمران خان نے سینے میں درد یا بھاری پان، سانس پھولنے یا دل کی دھڑکن کی ایسی کوئی شکایت نہیں کی، تاہم ان کی اے سی جی نارمل تھی، اور ایکو میں دل کے والوز اور چیمبرز بھی نارمل ہیں۔ اس کے باوجود انہیں مکمل طور پر ان کو چیک اپ، ان کا حق بنتا ہے، انہیں چیک اپ کا حق دیا جانا چاہیے، ملاقاتوں کا حق دیا جانا چاہیے، اور کوئی بھی چیز جس سے اسٹریس، ظاہر ہے وہ ایک جیل کا تو اسٹریس بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی چیزیں جو حکومت کی طرف سے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کی جاتی ہیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور نرم گوشہ رکھنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے جتنے بھی سیاسی رہنما ہیں آخرکار انہی سے بات چیت کر کر حکومتوں میں انہیں ماضی میں بھی شامل کیا جاتا رہا ہے، اور وہ الیکشن کی وجہ سے بھی آتے رہے ہیں اور حکومتیں بنوائی بھی جاتی رہی ہیں۔ تو جیل میں ڈالنے والا جو یہ سلسلہ ہے یہ ختم ہونا چاہیے، یہ ایک بڑا پرانا طریقہ ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ انہیں
نظر بندی سے گزار سکتے ہیں اور اس میں کچھ پابندیاں لگا سکتے ہیں. یہ کیسز بنانے والا معاملہ اور یہ جلسے جلوس میں انتشار اور یہ جو تشدد کی سیاست ہے اس کا خاتمہ ہونا ضروری ہے. یہیں پہ دیں توصیف سید کو اجازت. آپ دیکھتے رہیں اردو گلوب ٹی وی. کینیڈا میں ہمارا اردو پوسٹ نیوز پیپر بھی ہے جو ہم گزشتہ 20 سال سے شائع کر رہے ہیں، اور انگلش نیوز پیپر جو ہے ہمارا ایشین پوسٹ ہے. آپ نے کوئی بھی نیوز، کوئی بھی ویلاگ کے حوالے سے یا کوئی خبر کے حوالے سے معلومات ہم سے شیئر کرنی ہے، یا جو آپ پاکستان میں یا دنیا کے کسی کونے میں آپ شیئر نہیں کر سکے، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا اردو پوسٹ نیوز .com ویب سائٹ بھی ہے. canurdu@gmail.com ای میل ہے. canurdu@gmail.com. اور کینیڈا میں اگر آپ نے کوئی معلومات کسی بھی حوالے سے، کوئی بزنس کے حوالے سے، کوئی کسی سے آپ کوئی سروسز لے رہے ہیں اور آپ پہلی مرتبہ یہاں پہ یا گھر خرید رہے ہیں یا مارگیج لے رہے ہیں یا کوئی لون لے رہے ہیں اور آپ نئے آئے ہیں اور آپ کو معلومات نہیں ہیں، تو آپ ہم سے صرف آپ کی رہنمائی کے لیے ہم آپ کو گائیڈنس دے سکتے ہیں، کیونکہ کینیڈا میں بھی بڑے احتیاط سے چلنے کی ضرورت ہے، خصوصاً ریئل اسٹیٹ میں. اور اس حوالے سے ہم آپ کو بہت زیادہ نیک نیتی کے ساتھ رہنمائی دیں گے. آپ ہمیں فون پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں 647-885-3664. تھینک یو. اللہ حافظ. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.